अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यास्मीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिनते मसूद की कलम से तहरीर करदा नावल मैं कौन पिया के एपिसोड नंबर 18 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? अदालती नोटिस को आंखें फाड़े देखता रफ़ीक जंजुआ चीखा, जिसकी दहशत से तमाम मुलाजिम कांपे थे। नमाज अदा करके दुआ मांगती कौसर बेगम रफ़ीक जंजुआ की धाड़ पर इत्मीनान से उठी, जाए नमाज तय करती कमरे से निकली। हॉल में रफ़ीक जंजुआ नोटिस पकड़े कॉल पे कॉल मिला रहा था। कौसर बेगम को इत्मीनान से खड़ा देखकर रफ़ीक के तन बदन में आग लग गई थी। नोटिस को कौसर बेगम की जानिब फेंकते हुए रफ़ीक जंजुआ घुर्राया, देख तेरे चहीते का कारनामा। वो क्या समझता है कि मुझ पर क्या करके वो जीत जाएगा? भूल है उसकी। कौसर बेगम ने अदालती नोटिस देखा जहां पर जार शाह और सनम शाह के कत्ल केस के सिलसिले में रफ़ीक जंजुआ को अदालत ने तलब किया था। नोटिस पढ़ती कौसर बेगम मुस्कुरा दी। अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है, मगर मुझे यकीन है इस बार जीत सच की होगी। नोटिस की तय लगाती कौसर बेगम इत्मीनान से कह गई, जिसको सुनता रफ़ीक जंजुआ बिलबिला उठा। तुम? अब और नहीं रफ़ीक जंजुआ, मैं तुम्हारे किसी सितम का शिकार नहीं होंगी, समझे? तुमने जो बोया अब उसे काटने का वक्त है। सद अफसोस, इसमें तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ना तुम्हारी बेटी, ना बेटा और ना ही मैं। रफ़ीक जंजुआ की बात रोकती कौसर बेगम सर्द लहजे में कहती अपने कमरे में बंद हुई थी, जिसके जाते ही रफ़ीक जंजुआ घुराया, देख लूँगा सबको मैं। फिर अपने सेल पर कॉल मिलाया। ब्लास्ट करवाना है, कब, कहाँ और किस वक्त बता दूंगा, मेरी कॉल का इंतज़ार करना। दूसरी जानिब कॉल के लगते ही रफ़ीक जंजुआ ने कहा और कॉल कट की। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। अदालत में केस रीओपन करवाना इस सारे मसले को मज़ीद उलझा ना दे। एबक एक तरफ तुमने आयज़ा को विला में रखा हुआ है, दूसरी तरफ बच्ची उधर है। मुझे डर है रफ़ीक कुछ कर ना दे। एबक से अपने खदशे का इजहार करते साकिब चौहान चुप हुए। परेशान मत हो अंकल आप, विला और चौहान हाउस की गिर्द स्पाई गार्ड्स हैं। दूसरा, ये अब सही वक्त है रफ़ीक की गिर्द घेरा तंग करने का, उसकी कमर अब टूटने ही वाली है। एबक ने इत्मीनान से कहा, जिस पर साकिब चौहान संजीदगी से सर हिला गए। तुमने आयज़ा को और कितने दिन इस डोज पर रखना है? क्यों तड़प रहे हैं आप इतना? कहीं कॉल तो नहीं आ गई उधर से? आंखों को घुमाते हुए एबक शरारतन पूछ गया। ना में सर हिलाते साकिब चौहान कह गए, तुम मानो या ना मानो, बेटी की तरह अजीज़ है वो मुझे। उसकी तकलीफ़ मुझे सोने नहीं देती। जहाँ मैं फातिमा को लेकर फ़िक्रमंद रहता हूँ, वहीं आयज़ा के लिए भी फ़िक्र है मुझे। अच्छा, कुछ दिन मज़ीद। आयज़ा की फ़िक्र मुझे भी है अंकल, निकाह में है वो मेरे। एबक ने सरसरी बात कहकर ख़त्म की, मगर साकिब चौहान ने पूछा, निकाह में तो अमल भी है तुम्हारे, उसकी फ़िक्र कभी की तुमने जो आयज़ा की फ़िक्र का तुम कह रहे हो? आप चाहते क्या हैं मुझसे? एबक दांत पीसते हुए पूछ गया। साकिब चौहान ने अपने हाथ टेबल पर रखे और आगे को होते एबक की सर्द आंखों में देखते हुए तहम्मुल से बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम इंसाफ करो। अमल और आयज़ा के साथ रफ़ीक की जान अगरचे आयज़ा है, मगर अमल में हमजा, रयान और फातिमा की जान बसती है। उस बच्चे ने तुम्हारे हर सितम पर चुप साधी है, आगे भी शायद ऐसा ही करे वो। मुझे रफ़ीक जंजुआ की ना पहले फ़िक्र थी और ना अब है, मगर उसके साथ जो हस्ती जुड़ी है उसके लिए मैं हलकान हूँ। जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी बेटी को स्लो पॉइजन पर रखा हुआ है, वो मर जाएगी। और तुम भी ये मत भूलो कि वो तुम्हारी क्या है। इसलिए जो भी करो सोच कर करना, कहीं इस जंग में तुम ही हार ना जाओ। एक गर्दाब में फंस गए हो तुम। रफ़ीक जंजुआ से जंग करते करते तुम बेहिस बन गए हो। तभी तुम्हें आयज़ा तो क्या अमल तक नज़र नहीं आ रही। आप मुझे रिश्तों के हवाले से डरा नहीं सकते। साकिब चौहान के चुप होते एबक ने कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए साकिब चौहान खड़े हुए तो एबक भी खड़ा हुआ। हर इंसान अपने रिश्तों से डरता है, जानते हो क्यों? क्योंकि वो उनको खोने से डरता है, उनके दूर जाने से डरता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेता है, मगर अपनी ज़ात से जुड़े रिश्तों को आखिरी हद तक अपने से जोड़े रखने की कोशिश करता है। यही कोशिश उसको कमज़ोर कर देती है। एबक, तुम सबको अपने पास और साथ रखना चाहते हो। अगर मामला आयज़ा का हो या अमल का, दोनों तरफ से तुम खसारे में हो। अगर आयज़ा नहीं तो वो भी नहीं, और अगर अमल नहीं तो तुम्हारे भाई नहीं। जितना मुझे पता है तुम दोनों को साथ नहीं रख सकते। अब देख लो तुमने क्या करना है। बॉल एबक की कोट में डालते साकिब चौहान ने अपना पहला झाड़ा। आपने ही मुझे शादी करने को कहा था आयज़ा से। एबक घुराया। बिल्कुल कहा था, मगर अमल से शादी तुमने खुद की, जबकि निकाह से पहले ही तुम जानते थे कि वो लड़की आयज़ा नहीं कोई और है, फिर भी तुमने निकाह किया। साकिब चौहान इत्मीनान से कह गए, जिस पर एबक सर्द लहजे में कह गया, हाँ किया निकाह उस लड़की को अजियत देने को, ये जानने को कि वो क्यों इस खेल का हिस्सा बनी। रफ़ीक जंजुआ की दुखती रग दबाने के साथ ये जानने को और कितना गिरेगा वो। तो क्या तुमने नहीं दी अजियत अमल को? हर हद तुमने पार कर दी, अब और कितना एबक ज़ारशाह? साकिब चौहान के पूछने पर एबक चुप हुआ। नहीं है ना जवाब? हाँ, नहीं है जवाब। मुझे रफ़ीक जंजुआ को बर्बाद करना है और उसे सलाखों के पीछे देखना है।
آگے بھی قربانی دی ہے تو اس بار اگر مجھے عائزہ یا اس لڑکی میں سے کسی کو قربان کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ ایبک کہتا چپ ہوا۔ ثاقب چوہان بنا کچھ کہے اپارٹمنٹ سے نکل گئے۔ پیچھے ایبک اپنا سر تھام گیا۔ ثاقب چوہان ٹھیک کہہ گئے تھے، وہ رشتوں کی گرداب میں پھنس گیا ہے، جس کو بھی برباد کرتا نقصان اسی کے کھاتے میں آنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھول کر رانا اندر آیا تو ملگجے سے اندھیری نے رانا کا استقبال کیا۔ کمرے سے مانوس ہوتے رانا آگے ہوتا، بلائنڈز ہٹا گیا تو سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی۔ بیڈ پر نڈھال لیٹی عائزہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی چیخی، رشیدہ بلائنڈز ٹھیک کرو اور دفع ہو جاؤ۔ رانا نے عائزہ کی بات پر توجہ نہ دی اور سیدھا چلتا کمرے کا دروازہ کھول گیا جہاں رشیدہ کھانا لیے کھڑی تھی۔ رشیدہ کھانا رکھو اور جاؤ، کسی اور کی آواز سنتی عائزہ نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور اٹھ بیٹھی۔ صوفے پر رانا بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ میں فریش سے عائزہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ خجل ہوتی عائزہ نے اپنی شرٹ ٹھیک کی۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر آؤ۔ رانا کے حکم پر عائزہ دانت پیس گئی۔ سنا نہیں؟ عائزہ کو اٹھتا نہ دیکھ کر رانا نے سخت لہجے میں کہا، جس پر اچھلتی عائزہ بیڈ سے اتر کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تم جاؤ رشیدہ۔ عائزہ کے باتھ روم میں گم ہوتی رانا نے رشیدہ سے کہا، جو حیران تھی کہ کیسے رانا کے کہنے پر عائزہ میم نہ صرف اٹھی بلکہ بنا چیخ پکار کے فریش ہونے بھی چلی گئی تھی۔ رانا کے کہنے پر رشیدہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ 3 منٹ کے بعد عائزہ فریش ہو کر باہر آئی۔ رانا نے ایک نگاہ تک نہ ڈالی۔ ناشتہ کریں آپ؟ سر ایبک نے کہا ہے آپ کو بنا ناشتہ کروائے میں آفس نہ جاؤں۔ وہ خود کدھر ہے؟ رانا کے بتانے پر عائزہ کو غصہ آیا۔ بیوی وہ اس کی تھی مگر اس کے کام ملازم کرتا تھا۔ سر آفس ہیں، اب آپ ناشتہ شروع کریں، رانا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے دانت پیسے پھر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ بلا اس کے سر پر ایسے ہی رہنی تھی۔ عجیب تھا رانا، جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک طرف وہ ایبک کا نوکر تھا مگر اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ نوکر ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سمجھیں۔ رانا رحیم ایک برٹش مسلم ہے جس کی ایبک سے ملاقات لندن اسکول آف اکنامکس میں ہوئی تھی۔ رانا ارہم کو سیکیورٹی فورسز میں جانے کی چاہ تھی مگر اپنے پیرنٹس کی خواہش پر رانا نے بزنس کی ڈگری لی جہاں ایبک سے دوستی ہوئی۔ ایبک کے بارے میں سب جان کر ہی رانا نے اسے انصاف فراہم کرنے میں مدد دی اور ایبک کے ساتھ ہی وہ اس کا سیکیورٹی ہیڈ بنا پاکستان آیا۔ 6 فٹ قد، برٹش نقوش میں باڈی بلڈر رانا ارہم ایبک زار شاہ کا دوست، اس کا لندن میں بزنس پارٹنر، پاکستان میں شاہ ولا کی نیکسی میں رہنے والا ایک معمولی ملازم ہرگز نہ تھا مگر وہ بنا۔ اپنے دوست کو انصاف دلانے کو اس چکر میں وہ شکار ہوا عائزہ رفیق، ایک مغرور محلوں میں رہنے والی لڑکی کا، جو اب اس کے دوست کی عزت تھی مگر عائزہ کا ادب و احترام اب بھی قائم و دائم تھا۔ عائزہ کو ناشتہ کرتے دیکھ کر رانا کمرے سے چلا گیا، جس کے جاتے ہی عائزہ نے سر جھٹکا، نہ جانے کیوں اسے رانا کی نظریں بے چین کرتی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رانا بھائی، عمل کی پکار پر رانا رکا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کے سر کدھر ہیں؟ اتنے دن ہوئے وہ ولا نہیں آئے۔ عمل نے سر جھکائے پوچھا۔ رانا سراپے محبت بنی کھڑی عمل کو دیکھ گیا۔ ایبک سر ٹھیک ہیں، جلد ہی آئیں گے وہ۔ رانا کے بتانے پر عمل چپ ہوئی۔ رانا عمل کی خاموشی پر بات ختم سمجھتا جانے لگا کہ رکا۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ رانا کے پوچھنے پر عمل نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا؟ سر سے کہنا مجھے ان سے بات کرنی ہے، وہ ولا آئیں۔ اپنے لب کاٹتی عمل نے کہا، جس کو سنتے رانا نے اوکے کہا اور چل دیا۔ ناشتے کے بعد کمرے سے نکلتی عائزہ نے رانا کے ساتھ کھڑی عمل کو دیکھا تو اور کمرے سے نکلتی بولی، کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ عائزہ کے پوچھنے پر عمل نے اسے دیکھا پھر بولی، سر ایبک کا پوچھ رہی تھی۔ عمل کہہ کر جانے لگی کہ عائزہ نے اس سے بازو سے پکڑا۔ کس لیے؟ عمل سے جواب نہ بن پایا تو چپ رہی۔ وہ جس وجہ سے ایبک کو بلا رہی تھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ عائزہ نے عمل کی چپ کو اس کا غرور جانا تو عمل کی بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتی دانت پیستی ہوئی بولی، ایبک سے دور رہو، سمجھی؟ اگر تم مجھے اس کے گرد منڈلاتی نظر آئی تو تمہارا حشر نشر کر دوں گی میں۔ بازو کی تکلیف دوسری عائزہ کی باتیں عمل نے آنکھیں نم کر گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حمزہ کی آواز پر عائزہ نے عمل کو چھوڑا جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ عمل نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں، بس سمجھا رہی تھی اسے، گھر کے کاموں پر اس کی توجہ نہیں ہے، دیکھو تو کتنا گندا ہوا پڑا ہے سارا۔ عائزہ کے کہنے پر حمزہ سیخ پا ہوا تھا۔ تم ہوتی کون ہو عمل کو آرڈر دینے والی؟ مسز ایبک زار شاہ۔ حمزہ کے پوچھنے پر عائزہ نے اطمینان سے جواب دیتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شی از آلسو مسز ایبک زار شاہ، ان فیکٹ بھائی میریڈ ہر بفور دین یو۔ فاطمہ کے تیز اور سرد لہجے میں کہنے پر حمزہ اسے داد دے گیا۔ عمل نے چپ سادھی اور خاموشی سے دائی اماں کے کمرے میں چلی گئی اور جو آج کل اس کا مسکن بنا ہوا تھا۔ عائزہ نے ایک تیز گھوری سے حمزہ اور ریان کے برابر کھڑی فاطمہ چوہان کو دیکھا، پھر اپنا غصہ ضبط کرتی اوپر چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج کی کوئی میٹنگ نہیں، رانا کے بتانے پر ایبک مسکرا گیا۔ جانتا ہوں، علیزے سے کہہ کر کینسل کروا دی تھی۔ ایبک کے بتانے پر رانا سر ہلا دیا۔ آپ نے ولا کب جانا ہے؟ رانا کے اچانک پوچھنے پر ایبک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خیریت؟ بچے پوچھ رہے تھے آپ کا، ان کے پیپرز ختم ہو چکے ہیں نا؟ عمل کی جگہ حمزہ اور ریان کے حوالے سے رانا نے پوچھا، جس پر سر اس بات میں لا کر ایبک پوچھ گیا، ان کے لندن جانے کا کتنا پروسیس رہ گیا؟ رانا لب بھینچ گیا پھر کہہ گیا، نیکسٹ منتھ کے مڈ تک، کورونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں ذرا۔ رانا کے بتانے پر ایبک کہہ گیا،
رانا ذرا جلدی کرو، یہ سب رفیق جھنڈوا کچھ بھی کر سکتا ہے، بچے محفوظ ہوں گے تبھی آگے کا لاہے عمل طے کریں گے ہم، فکر مت کریں آپ، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے۔ رانا کی یقین دلانے پر ایبک سر ہلاتا کھڑا ہوا۔ ولا جانا ہے؟ ایبک کے کھڑے ہونے پر رانا کیا کیا تو ایبک نے پوچھا، تم میرے ولا جانے کا کیوں پوچھ رہے ہو آخر، جبکہ کچھ دن میں مزید اپارٹمنٹ میں رکوں گا؟ آئی ایم سوری، چلیں پھر، رانا کہتا چپ ہوا، جبکہ ایبک نے اسے ایک نظر دیکھا اور چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کوئی پری آتی نہیں، سپنے سجاتی نہیں، آ کے وہ لوریاں پھر سنا دے جا مجھے، گود میں لے تم سلا دے مجھے، لک چھپ مجھے ستائے نہ میرے سامنے آئے، کاہے مجھے ایسے رلائے، ارے آریاں آریاں، سو گئی یہ زمیں سو گیا آسماں، نیند میں کھو گیا دیکھ سارا جہاں، پلکوں پہ سپنے سجائے دھیرے دھیرے باہوں میں جھلائے، ماں گا گا کے سنائے آریاں ندیاں تو آ۔ مما پاپا، شفیق جھنجھوا اور فلک شاہ کی تصویر پکڑے عمل سسکی، پھر اس تصویر کو خود سے لگاتی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ تصویر عمل ایبک کی انیکسی میں بنے کمرے سے لائی تھی۔ وہ ایبک کے آنے کے منتظر تھی پر وہ نہیں آ رہا تھا، جبکہ ولا میں عائزہ کی وجہ سے سرد مہری کا ماحول سا بن گیا تھا۔ آج جو کچھ عائزہ نے اسے کہا، پھر حمزہ اور فاطمہ کا اس کے لیے کھڑے ہونا عمل کو سہما گیا۔ وہ ایبک سے بات کرنا چاہتی تھی، جو باتیں ایک بیوی اپنی ماں سے کر سکتی تھی، اپنے یا اپنے شوہر سے، مگر نہ تو اسے شوہر کا ساتھ نصیب تھا اور نہ ہی ماں کا۔ کون تھی وہ؟ کیا تھا اس کا مقام؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آبی دیکھو ڈال، تمہیں چاہیے تھی نا، مجھے اللہ نے دی تمہارے لیے، یہ چھوٹی سی زندگی تمہارے حوالے ہے۔ فلک شاہ نے ننھی سی عمل ایبک کو دیتے ہوئے کہا، جس کو ایبک پیار سے پکڑ گیا۔ اپنی گود میں سکون سے سوئی ہوئی عمل کو دیکھتا ایبک نے اپنی پھو کو دیکھا۔ اپنی پوری کوشش کروں گا میں پھو، یہ ننھی ڈول میری زندگی ہوگی، ایبک کہتا مسکرا گیا، جس پر مطمئن ہوتی فلک آنکھوں کو موند گئی۔ ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا تھا، مگر اس اندھیرے میں روشنی کی کرن آئی۔ نظر منظر واضح ہوتے ہی ایبک رکا، جہاں عمل سفید سوٹ میں کھڑی تھی، مگر اس کے کپڑوں پر لگا خون، جسے دیکھ کر ایبک رکا۔ جب اس کے ساتھ فلک شاہ کر کھڑی ہوئی، ایبک نے بدحواسی سے اپنی پھو کو پھر اس کے ساتھ کھڑی اسے ہی دیکھتی عمل کو دیکھا۔ آبی، تم نے میری عمل کا خیال نہیں رکھا نا، تم نہ جان سکے اسے کہ ڈال ہے اور تم اسے ہی اذیت دیتے رہے۔ اتنا کہتی فلک شاہ عمل کو اپنے ساتھ لے جانے لگی کہ عمل روکتی ایبک کو دیکھتی ہوئی بولی، میں کون پیا؟ اس بار عمل کی آنکھوں میں لہو تھا، جس کو دیکھتا ایبک کانپا۔ نہیں، رکو عمل، نہیں ڈال، نہیں پھو، عمل نہیں۔ نیند میں دور جاتی فلک شاہ کے ساتھ عمل کو ایبک نے جاتے دیکھ کر رکا، مگر وہ روکی نہیں۔ تبھی ایبک ہڑبڑا کر نیند سے جاگا، دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز چل رہی تھی۔ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ایبک نے ٹائم دیکھا، جو رات کے 3 بجنے کا اندیا دے رہا تھا۔ ننگے پاؤں ایبک اپنے کمرے سے نکلتا ہال میں آیا۔ اپارٹمنٹ میں چھائے اندھیرے اور خاموشی کو دیکھتے ایبک نے اپنا رخ کچن کی طرف کیا۔ پانی پی کر ایبک کچھ دیر پہلے والے خواب کی طرف دھیان دے گیا۔ پھو اور عمل کا ایک ساتھ آنا، پھر عمل کی حالت، عمل کا سفید سوٹ اور اس پر لگا خون، ساتھ ہی عمل کی لہو رنگ آنکھیں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ رانا کے پوچھنے پر ایبک اپنا سر کچن کاؤنٹر پر رکھ گیا۔ پھنس کر رہ گیا ہوں میں رانا، سب سمجھ سے باہر ہیں، ایبک کے لہجے میں بے بسی بولی۔ رانا آگے ہوتا ایبک کا کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ پریشان مت ہو، جس راہ پر چل رہے ہو چلتے جاؤ، مانا کہ مشکل ہے مگر صبر رکھو، رانا نے ایبک کو سمجھایا۔ رانا، کیا تم شور ہو کہ جو باتیں تم نے عمل کے بارے میں مجھے بتائی تھیں کہ اسے رفیق جھنجھوا یتیم خانے سے لایا تھا، کہیں نہ کہیں بات کچھ اور ہے؟ تم ایک کام کرو، عمل شفیق کے بارے میں پتہ لگاؤ یا کوثر آنٹی سے رابطہ کرو، انہیں پتہ ہوگا کچھ نہ کچھ۔ ایبک کی بات پر رانا الجھا، اسے لگا کہ ایبک عائزہ کو لے کر پریشان ہے، مگر وہ تو عمل کی بات کر رہا تھا۔ اپنا سر ہلاتے رانا نے ہاں کی۔ ایبک رانا کا کندھا تھپ تھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رانا نے ہال کی گلاس وال سے اندھیرے میں ڈوبے شہر اقتدار کو دیکھا۔ گلاس وال کے پاس جاتے رانا وہاں ہاتھ رکھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس بل بتوڑی نے عمل کو دوبارہ سے کچھ کہا تو نہیں؟ ریکٹ کو ہٹ کرتے حمزہ نے ریان سے پوچھا، جو ریکٹ سے بال کو ہٹ کرتا کہہ گیا۔ نہیں، اس کے بعد سے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ بھائی سے بات کرنی ہوگی ہمیں، وہ عمل کو اس طرح لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی، بال کو ہٹ کرتے حمزہ نے کہا۔ جس سے نیٹ کے دوسری طرف ریان نے بال کو مس کیا تھا، اب اسے اپ ڈاؤن کرتا سروس کرتا کہہ گیا تھا، پھر بال کو ہٹ کر گیا جسے حمزہ مس کر گیا تھا۔ وجہ ٹرے اٹھائے آتی فاطمہ اور عمل تھی۔ آج اور چائے پیتے ہیں، عمل نے خوش دلی سے کہا، جس پر حمزہ اور ریان ریکٹ رکھتے ٹیرس پر بنے شیڈ کے نیچے آئے تھے۔ موسم اچھا ہو گیا ہے نا؟ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس کرتی فاطمہ نے کہا۔ ہاں، یہ موسم اور سامنے دل جان۔ حمزہ کے دل بھر لہجے پر عمل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تو ریان اسے گھور گیا، جبکہ فاطمہ نے شرما گئی۔ تھینک یو حمزہ، فاطمہ کہتی اپنا چہرہ چھپا گئی جو گلنار ہو رہا تھا۔ عمل صدق کے دل سے مسکرا گئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ نے نہال ہوتے کہا۔ ضرورت تو تمہاری بھی نہیں تھی، مگر اللہ نے دیا نا تمہیں ہمیں، اور اب ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں۔
ریان نے سنجیدگی سے کہا، جس پر حمزہ نے منہ بنایا تو عمل کے ساتھ فاطمہ کا کہکہا ٹیرس پر گونجا۔ جب تمہیں محبت ہوگی نا تب پوچھوں گا۔ آیا بڑا ہر وقت مجھ پر طنز کرنے والا، حمزہ نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، فاطمہ نے شریر ہوتے ہوئے کہا، جس پر ریان نام میں سر ہلا گیا۔ نہیں، میری محبت کچھ الگ ہوگی۔ ریان کے کہنے پر حمزہ اور فاطمہ کا منہ ہو شیپ میں کھلا، جبکہ عمل نے حیرت سے ریان کو دیکھا جو آج محبت کا ذکر کر رہا تھا، وہ بھی پہلی بار۔ تو تمہاری محبت کیسی ہوگی بتاؤ ریان، عمل نے اشتیاق سے پوچھا۔ آنکھوں کی چمک آج ہی نرالی تھی۔ اس کو دیکھتا ریان نے فاطمہ اور حمزہ کو دیکھا جن کی نظروں میں بھی وہی سوال تھا، تو سماعت اس کی منتظر۔ ریان نے ٹیرس سے نیچے کا منظر دیکھا، پھر مارگلا کی پہاڑیوں پر نظر کرتا بولا، نہ سماعتوں میں تپش کھلے، نہ نظر کو وقفے عذاب کر۔ جو سنائی دے اسے چپ سکھا، جو دکھائی دے اسے خواب کر۔ ابھی منتشر نہ ہو اجنبی، نہ وصال رت کے کرم جتا۔ جو تیری تلاش میں گم ہوئے، کبھی ان دنوں کا حساب کر۔ میرے صبر پر کوئی اجر کیا، میری دوپہر پر یہ ابر کیوں۔ مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ کہیں آبلوں کے بھور بجیں، کہیں دھوپ روپ بدن سجیں۔ کبھی دل کو تھلکا مزاج دے، کبھی چشم تر کو چناب کر۔ یہ ہجوم شہر ستم گراں، نہ سنے گا تیری صدا کبھی۔ میری حسرتوں کو سخن سنا، میری خواہشوں سے خطاب کر۔ یہ جلوس سے فصل بہار ہے، تہی دست یار سجا اسے۔ کوئی اشک پھر سے شرر بنا، کوئی زخم پھر سے گلاب کر۔ ریان کے رکتے ہی جو سما تھا ٹوٹا۔ سب نے حیرت سے ریان کا یہ مزاج دیکھا۔ میری محبت ایسی ہوگی کہ میں اسے عزت دوں، نہ کہ اس کے اوپر سوتن لاؤں، اور نہ ہی اسے نکاح میں لا کر یوں سرعام اس پر محبت بھرے الفاظ کہوں۔ میری محبت میری بیوی ہوگی، جس کی عزت کرنا اور کروانا میں جانتا ہوں۔ ریان نے اپنی کہی اور تینوں کا دیکھتا چپ ہوا۔ عمل کے تو لب ہی سی گئے، جبکہ حمزہ اور فاطمہ سر جھکا گئے۔ میرا مقصد تم سب کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، بس تم لوگوں کو دیکھ کر میں اپنی محبت کی جو تشبیہ بنائی وہ یہ ہے۔ ریان کہتا چپ ہوا۔ تم بہت گہرے ہو ریان، مجھے آج معلوم ہوا کہ اس گپ چپ رہنے والے ریان کے اندر سمندر ہے۔ فاطمہ کی بات پر ریان مسکرا ہی سکا۔ مگر میری دعا ہے کہ تمہیں پٹاخہ ملے جو اندر تک تمہیں ہلا دے۔ حمزہ کے کہنے پر ریان فوراً سے بولا، اللہ نہ کرے، جس پر سب ہنس دیے۔ تبھی اثر کی اذان شروع ہوئی۔ حمزہ نے اپنی آنکھوں کو گھمایا کہ لے بیٹا میری دعا قبول ہوئی، پر ریان کی ایک گھوری پر خاموش ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رانا، آج ہم ولا جائیں گے۔ رانا جب واپس آیا، ایبک کی بات سنتا سر ہلا گیا اور ایک فائل ایبک کے آگے رکھے، جس پر ایبک نے سائن کیے۔ پین رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ علیزہ، یہ فائل فائنانس ڈپارٹمنٹ بھیج دو۔ رانا کے کہنے پر علیزہ مسکراتی فائل تھام گئی، جس کو نظر انداز کرتا ایبک ناک کی سیدھ میں چلتا لفٹ میں آیا۔ رانا، کچھ پتہ چلا؟ ایبک کے اس بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رانا سمجھتے ہوئے بولا، کوثر میم سے رابطہ نہیں ہو سکا، کامران گیا تھا وہاں، ابھی تک کچھ بھی نہیں۔ رانا نے کندھے اٹکائے۔ نہ جانے کیوں رانا، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ پھوکے ہاتھوں جیسا ذائقہ، وہی مہک اور لذت، پھر اس لڑکی کا کہنا کہ عمل شفیق ہے، اس کے ڈاکیومنٹس میں بھی یہی ہے، پر جھول کہاں ان سب میں؟ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ ایبک کے لہجے میں بے بسی بولی۔ آپ پریشان مت ہو، میں نے بندے لگائے ہیں، اچھی خبر ملے گی۔ رانا کی تسلی بھی ایبک کو رام نہ کر سکی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوپر ٹیرس سے آتی حمزہ، ریان، فاطمہ اور عمل کی آوازیں عائزہ کے سر میں درد کر گئے۔ کچھ ڈوز کا اثر بھی تھا۔ عائزہ جھنجھلاتی کمرے سے نکلتی چلائی، رشیدہ کدھر ہو؟ سیڑھی کے پاس آتے عائزہ کی چنگھاڑتی آواز پر رشیدہ کچن سے بوکھلاتی نکلی۔ جی بی بی، میرا سر درد کر رہا ہے، اوپر سے جو میوزک چل رہا ہے بند کروا دو۔ عائزہ کے کہنے پر رشیدہ بولی، بی بی صاحبہ آپ نیچے آ جاؤ، گرم تیل کر کے مالش کرتی میں آپ کی، اس سے آپ کا سر درد چلا جائے گا۔ جس پر منہ بناتی عائزہ نیچے آئی۔ رشیدہ نے تیل گرم کر کے اس کے سر کا مساج کیا۔ عائزہ کو کچھ ریلیف ملا۔ آپ ادھر بیٹھے، میں آپ کے واسطے کافی لائی۔ تیل کی بوتل ٹیبل پر رکھتی رشیدہ کہتی چلی گئی۔ بند آنکھوں سے عائزہ نے سر ہلایا۔ سیل فون کی رنگ ہونے پر عائزہ کے ماتھے پر بل آئے تو آنکھوں کو کھولتی ٹیبل پر بڑے موبائل کو دیکھ گئی۔ ایک تو آرام نہیں، دوسرا یہ شور۔ سر پکڑے عائزہ بولتی سیل پر آتی کال پک کر گئی۔ فاطمہ، میں 5 منٹ تک تمہیں لینے آ رہا ہوں، آج میرا بزنس ڈنر ہے جس میں تم میرا ساتھ دو گی۔ اس سے پہلے عائزہ کچھ بولتی ثاقب چوہان کی مشفقانہ آواز پر عائزہ تھمی۔ اتنی لگاوٹ! ثاقب چوہان نے کہہ کر کال کٹ کی۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر عائزہ چونکی۔ اگر میرا سکون کوئی تباہ کرے گا تو اس کا سکون بھی تباہ ہوگا۔ اپنے حواس سے بیگانہ عائزہ بولتی اٹھی، سادے تیل کی بوتل اٹھائے سیڑھی تک آئی تھی۔ بی بی جی، آپ جوس پیو، میں کافی اسٹور سے لے آؤں ذرا۔ عائزہ کے ہاتھ میں تیل دیکھتی رشیدہ نے کہا، اور تیل پکڑنے کو ہاتھ آگے کیا کہ عائزہ نے وہ ہاتھ پیچھے کیا۔ عائزہ نے رشیدہ کو رفع دفعات کرنے کو جوس کا گلاس لیا اور پی گئی۔ خالی گلاس رشیدہ لیتی چلی گئی۔ عائزہ نے ڈھکن کھولا اور سیڑھیوں کے درمیان میں گرا دیا، جبکہ جوس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر وہ اپنا کام کرتی مطمئن تھی۔ سارا تیل گرا کر عائزہ سائڈ سے ہوتی ہوئی اوپر ٹیرس پر آتی بولی،
فاطمہ تمہاری کال آ رہی تھی، بنا کچھ اور کہے عائزہ اپنے روم میں چلے گئی۔ مجھ سے پنگا لینے کا انجام، ڈولتے قدموں سے اندر آتی عائزہ بولتی وہیں پر لڑکھڑا گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔